पार्ट 60। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपके ज़ेरे समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, मौलवी एंड डॉक्टर अली अकबर विलायती, मुतरज्जिम है मारिफ इस्लाम पब्लिशर। इसका आप पार्ट 60 समात कर रहे हैं। 10वां बाब इस्लामी बेदारी, सफ़ा नंबर 309। उन्वान है अरब दुनिया में इस्लामी बेदारी। ईरानियों की मानंद अरब भी जब से यूरोपीय हुकूमतों से आशना हुए थे, इसी ज़माने से अपनी पसमानदगी और यूरोप की तरक्की से आगाह हो गए थे। अब तक इस पसमानदगी के खला को पुर करने के लिए बहुत से राह और हल सामने आए हैं। इनमें से एक इस्लाम बहैसियत एक दीन और तमद्दुन की तरफ लौटना भी है। इस पसमानदगी की वजूहात के बारे में जो जवाबात दिए गए हैं, इन्हें हम 4 अक़साम में तक़सीम करेंगे। अलबत्ता यहाँ ये नुक्ता काबिल गौर होना चाहिए कि ये तक़सीम इन जवाबात के बारे में है कि जो इस्लामी बेदारी की बहस में अरब दानिश्वरों की तरफ से सामने आए हैं। लिहाजा इनका नेशनलिज़म, सोशलिज़म और आइडियलिज़म से कोई रब्त नहीं है। ये रुझानात मुंदरजा झेल हैं। नंबर 1 अरब तमद्दुन, नंबर 2 मुसलमान तमद्दुन पसंद, नंबर 3 इस्लामी रिवायत पसंदी और नंबर 4 इस्लामी उसूल पसंदी। मुंदरजा बाला तक़सीम की बिना पर पहले रुझान के बड़े मुफ़क्किरीन में से तहावी और खैरुद्दीन ट्यूनिसी हैं। दूसरे रुझान के सबसे बड़े मुफ़क्किर सैयद जमालुद्दीन असद आबादी और कुछ हद तक मोहम्मद अब्द हैं, जबकि तीसरी रुझान के असली सुखनगो रशीद रज़ा हैं और चौथे रुझान के फ़आल मुफ़क्किरीन में से हसनुल बना, सैयदुल कुतुब और अख़वानुल मुस्लिमीन हैं। तारीख़ी लिहाज से हम जूँ मौजूदा ज़माने के नज़दीक होते जा रहे हैं, इस्लामी उसूल गिराई का रुझान दीगर फ़िक्री रुझानात पर ग़लबा पा जाता है और दीगर फ़िक्री रुझानात को पस मंज़र में ले जाता है। इस रुझान में अहले मग़रिब से मुखालफत का अंसर बढ़ जाता है और जंगजुइयाना सफ़ात वाज़ेह होने लगती हैं और ये रुझान इस्लामी ममालिक की हुकूमतों से दूरी इख्तियार करने लगता है। इसमें सल्फ़ी नज़रियात मुस्तहकम होना शुरू हो जाते हैं। ये एक फ़िक्री तहरीक से बढ़कर एक अवामी और सियासी तहरीक में तब्दील हो जाता है। इस किस्म के इनकलाबात में एक अहम मसला गुज़िश्ता नज़रियात की शिकस्त है कि जिसकी बिना पर उसूल पसंद रुझान की तश्कील होती है। अलिफ उन्वान है अरब तमद्दुन पसंद रुझान। नए सिरे से इस्लामी बेदारी की लहर मिस्र में तमहातवी और ट्यूनिस में खैरुद्दीन पाशा ट्यूनिसी के ज़रिए शुरू हुई। तमहातवी के अफ़कार का महवर ये था कि मुसलमान यूरोपीय उलूम को हासिल किए बग़ैर नहीं रह सकते थे। तमहातवी यूरोप का बहुत तारीफ़ से ज़िक्र करते हैं और इनके सियासी शोबों को तहसीन की निगाह से देखते हैं। ये मुफ़क्किर असल में मग़रिब की इस्तिमारी हैसियत के जो इस्लामी मुआशरों की तनज़्ज़ुली का बाइस करार पाई, इससे गाफिल हैं।
اس سوال کا جواب کہ ان کے رجحان کو عرب تمدن پسند رجحان کا نام کیوں دیا گیا ہے، یہ ایک تحتوی فقط عربوں کی فکری ترقی پر مصر ہے۔ خیر الدین تیونسی تحتوی سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اگرچہ ان کے افکار کی اساس وہی تحتوی کی مانند ہے۔ ان کی فکر دو بنیادوں پہ استوار تھی۔ پہلی یہ کہ اسلامی فقہ اقتصادی اور ثقافتی سطح پر زندگی کی ترقی اور بہبود کے لیے جاری ہونے والی اصطلاحات کو منع نہیں کرتی۔ دوسرا یہ کہ یورپی تہذیب کی اساس چونکہ زیادہ تر ان چیزوں پر قائم ہے کہ جو ماضی میں اسلام نے انہیں عطا کیں، اس لیے اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں لوٹائیں۔ مجموعی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ عرب تمدن پسند رجحان کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، مغربی تہذیب و تمدن کے اصل ہونے اور اس کی بڑائی کو قبول کیا گیا ہے، اور مسلمان یہ توانائی اور استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ مغربی فنون اور تمدن کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، کیونکہ مغربی علوم وہی اسلامی علوم ہی ہیں۔ نمبر 2، اس رجحان کے یہ دونوں برجستہ مفکر حکومتی عہدیدار تھے۔ مغربی تہذیب اور تکنیک کے حصول اور مسلمانوں کی ترقی کو حکومت کی ذمہ داری شمار کرتے تھے، اس لیے ان کی تحریک کو لوگوں کی سیاسی تحریک شمار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی عوام ان کے سب سے پہلے مخاطب تھے۔ نمبر 3، ان کی روش اور انداز مصلحانہ ہیں۔ وہ یورپی اداروں اور شعبہ جات کے تجربوں کی بنیاد پہ اپنے معاشرے کی سیاسی اور معاشرتی اداروں اور شعبہ جات کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 4، یہ گروہ اسلام اور یورپی تمدن میں بنیادی طور پہ تضاد کے امکان کے بارے میں غور نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ بنیادی طور پر مغربی تہذیب کا سرچشمہ اسلام ہے، اور یہ یورپی علوم وہی گزشتہ ادوار میں اسلامی علوم کا ترجمہ ہے۔ لہٰذا ان کا مقصد یہ تھا کہ یورپی تہذیب کو اپنے ہاں لانے کے لیے کوئی معیار بنایا جائے۔ ان کی نظر کے مطابق فقط غیر دینی شعبہ زندگی کی بہتری کی ہی ضرورت ہے۔ نمبر 5، یہ لوگ اسلامی امت کی وحدت کے افکار کے حامل نہ تھے۔ ان کی نگاہ مکمل طور پہ اپنے وطن کی حد تک محدود ہے، یہاں تک کہ جب بھی عربی وطن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کی مراد تمام عرب زبان ممالک نہیں ہیں، بلکہ اصل میں ان کا مقصود ایک ملک ہے۔ مثلاً تحتوی کی عربی وطن سے مراد صرف مصر ہے۔ عنوان ہے مسلمان تمدن پسند رجحان۔ اس رجحان اور پہلے رجحان میں کچھ مشترکہ امور ہیں۔ حقیقت میں اسلامی بیداری کی آواز اٹھانے والوں کی دوسری نسل کو مسلمان تمدن پسند کا نام دیا جا سکتا ہے کہ اس گروہ کی مشہور و ممتاز شخصیات سید جمال الدین اخوانی اسد آبادی اور شیخ محمد عبد ہیں، البتہ اس فرق کے ساتھ کہ سید جمال پہلی نسل کے زیادہ قریب ہیں، جبکہ شیخ عبد اپنے بعد والی نسل اسلامی روایات پسندوں کے زیادہ قریب ہیں۔ سید جمال کی اصلاحی تحریک کے مختلف پہلو ہیں، لیکن ان کی اس اصلاحی تحریک کی اصلی روح عالم اسلام میں جدیدیت پیدا کرنا ہے۔
سید جمال کا ہدف یہ ہے کہ عالم اسلام اور مسلمان عصر جدید، اس کی خصوصیات، اس کی تشکیل کے بنیادی اسباب سے آشنا ہوں اور ایسے اسباب فراہم کیے جائیں تاکہ مسلمان بھی اس جدید دنیا اور نئی تہذیب میں کوئی کردار ادا کریں اور وہ علم و عقل جیسے بنیادی عناصر اور دیگر عناصر مثلاً جمہوری سیاسی شعبہ جات کی مدد سے اپنی طاقت کو بڑھائیں۔ شاید اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ سید جمال کی توجہ کا بنیادی محور تشخص کا حصول نہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ کیسے عالم اسلام کو طاقت و توانائی دی جا سکتی ہے۔ سید جمال کے نظریے کے مطابق مغرب کی جدید اور ماڈرن تہذیب اسلامی اصولوں کی اساس پہ سامنے آئی ہے۔ یہاں سید جمال عرب تمدن پسند رجحان رکھنے والوں کے برعکس دو بنیادی چیزوں پہ تاکید کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اقوام کی زندگی میں دین کا کردار ناگزیر ہے۔ دوسرا یہ کہ جدید زندگی کے تقاضوں کے مطابق جدید شعبہ ہائے زندگی اور نئی فنی مہارتوں کی ضرورت ہے۔ سید جمال کے دو اصلی مقاصد یعنی اتحاد بین المسلمین اور مغربی تسلط کے خلاف جنگ، ان کی فکر کو عرب تمدن پسند رجحان والوں سے مختلف شمار کرتے تھے۔ سید جمال کی نظر میں عالم اسلام ایک متحد مجموعے کی شکل میں ہے کہ جس کے اتحاد اور منظم ہونے کی صورت میں مسلمان یورپی تسلط کے مقابلے میں دفاع کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سید جمال کی یورپ اور ان کے کردار و رفتار پر نگاہ پہلے گروہ کی نسبت بہت زیادہ گہرائی پہ مبنی تھی۔ اگرچہ سید جمال علم و صنعت میں یورپ کی ترقی کو قبول کرتے تھے، مگر یورپ کے عالم اسلام پہ تسلط پر بہت زیادہ حساسیت رکھتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا بیشتر حصہ اس تسلط کے خلاف جہاد میں صرف کیا۔ اس جہاد میں کبھی وہ اسلامی حکومتوں سے مخاطب ہوتے تھے اور کبھی اسلامی اقوام کو خطاب کرتے تھے۔ یہی چیز باعث بنی کہ ان کی سیاسی تحریک لوگوں کی طرف سے ایک عوامی تحریک کی شکل میں سامنے آئی۔ ان کی فعالیت پہلے گروہ کے مصالحانہ افکار سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ یہ تحریک ایران میں انقلابی رنگ اختیار کر گئی اور اس نے ناصر الدین شاہ کے آمرانہ نظام کے مقابلے میں علماء اور عوام کو انقلاب کے لیے ابھارا۔ سلطنت عثمانیہ میں یہ سیاسی تحریک عثمانی سلطان کی مخالفت کی شکل میں سامنے آئی اور شاید باب عالی کے ہاتھوں اس کی موت کا باعث بھی قرار پائی۔ سید جمال کے جدت پسندانہ افکار کا ایک اور بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جس وقت وہ واضح طور پہ مسلمانوں کو اسلامی سرزمینوں پر یورپ کے تسلط کے خلاف ابھار رہے تھے، تو ساتھ ساتھ مغرب کی علمی اور صنعتی ثمرات سے سیکھنے اور استعمال میں لانے پر تاکید کرتے ہوئے مغرب کی تقلید کو بھی مسترد کر رہے تھے۔ اس لیے وہ اسلامی معاشروں کی موجودہ صورت پہ بھی تنقید کرتے رہے تھے۔ مجموعی طور پہ مسلمان تمدن پسند گروہ کے بنیادی محور یہ تھے: نمبر 1، مسلمانوں کی تہذیب کی تشکیل اور ان کے اقتدار کی وسعت کے لیے عقل، علم اور اسلامی توانائی و استطاعت کی بنیادی اہمیت پہ تاکید۔ نمبر 2، اسلامی امم میں اتحاد اور یکجہتی اور یورپی تسلط کے خلاف جہاد۔ یہ محور مختلف ادوار میں تشکیل پائے اور پھر تغیر و تبدیلی کا شکار بھی ہوئے۔ یہاں تک ہم نے آپ کو صفحہ نمبر 313 تک گوش گزار کیا۔